बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 27 अगस्त है और दिन है बुध का। और ये भी आपको बता दूं कि दूसरा दिन जो है वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फ्लू और बुखार वगैरह। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप अल्लाह पाक से मेरी सिफारिश करें दुआ की सूरत में कि सेहत नसीब हो, ताकि हमारा और आपका जो है वो ताल्लुक़ कायम रहे। आज की ताज़ा तरीन ख़बरें और जो है ना एक हल्का फुल्का वीलॉग आज हम खुलासा मैं आपके सामने पेश करूँगा। जो कल बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई, बहुत बड़ी पेशरफ्त ये थी कि कल इमरान खान की तीनों बहनों को और सुलेमान अकरम राजा को, बैरिस्टर गौहर को, इनको न सिर्फ मिलने दिया गया बल्कि बड़ी जो है वो कहते हैं कि खुशगवार मुलाकात थी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि बड़े खुले माहौल में जो है वो बात हुई और खुला जो है वो टाइम था। कोई कह रहा है कि जी 4 घंटे, कोई कह रहा है 5 घंटे। बहरहाल ये बहुत अरसे बाद जो है वो एक किस्म की फैमिली गैदरिंग थी। तो जिस तरह हम तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान से मुलाकात हुई तो इमरान खान से जो मुतालबात किए जा रहे हैं, इमरान खान को जो पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, तो इमरान खान उनका जवाब लाजमी देंगे। तो पहले मैं आपके सामने उस मुलाकात का खुलासा रखूँगा कि उस मुलाकात में क्या हुआ, फिर अपने जो है वो हम तबसरा शामिल करेंगे उसमें वीलॉग में। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये कि सुलेमान अकरम राजा ने एक दिन पहले वो इस्तीफ़ा दे दिया था कि वो काम नहीं कर सकते। ये दुनिया की 5वीं बड़ी सियासी जमात है और सुलेमान अकरम राजा का बहुत बड़ा स्टेटस है, लेकिन उन्होंने अंदरूनी साजिशों से तंग आकर इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान ने सुलेमान अकरम राजा को जो है वो ठंडे रहने की ताकीद की और उन्हें कहा कि ये सियासत है, ये वकालत नहीं है, आपको सबकी सुननी पड़ती है। लिहाजा इमरान खान ने सुलेमान अकरम राजा का जो इस्तीफ़ा था वो मुस्तरद कर दिया और वो एज ए जनरल सेक्रेटरी PTI वो काम जारी रखेंगे। ये सबसे बड़ी पहली खबर थी। उसके बाद उन्होंने जो अफ़गानी बेदखल किए जा रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान के, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा हुआ कि छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ पे ख़वातीन बैठी थी और वो कह रही थी कि हमारी इधर शादियाँ हुई हैं, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हमारे खावंद इधर काम करते हैं, हमारे खावंद हैं ही इधर के, हम किधर जाएं। तो यानी जो तरीक़ाकार अख्तियार किया जा रहा है तो वो कोई मुनासिब नहीं है। यानी मेरे गांव के करीब कोट चांदना, शायद किसी ने नाम सुना हो, वहाँ पाकिस्तान का यानी बहुत बड़े कैंपों में से एक कैंप था और हम स्कूल पढ़ते थे उस वक्त से वो कैंप था। तो उस कैंप को जिस तरह उजाड़ा गया, जिस तरह लोगों ने उनसे चीज़ें ख़रीदी, यानी औने पौने दामों, LED और फ्रिज और ये, तो बड़ा अफसोस हो रहा था देखकर कि सारी ज़िंदगी इन्होंने मेहनत की, किसी ने कागज़ चुने, किसी ने। अफ़गानियों के भी मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनके भी मसाइल हैं, अमन व अमान के सारा कुछ, लेकिन उनको एक तरीके से इमरान खान के मुताबिक वो वार्निंग दी जानी चाहिए थी। और ख़ासकर जो बच्चे इधर पैदा हुए हैं तो अमेरिका जैसा मुल्क नेशनैलिटी दे देता है, तो उस पे उन्होंने कंसर्न और अफसोस शो किया कि ये तरीक़ाकार जो है वो ठीक नहीं है। उसके बाद जो अगली बात उन्होंने की, उन्होंने बात की इसकी ज़िमनी इलेक्शन की और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना वो इस निज़ाम का हलाला होगा, इस निज़ाम को हलाली सियासी तौर पे और कानूनी साबित कर देगा। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, इमरान खान ने कहा, वो ये कि हम इसमें हिस्सा न लें ताकि कोई वोट डालने न जाए और शाम को जब लाखों वोट निकलें तो लोगों के सामने हकीकत सामने आ जाए। लेकिन इसमें उन्होंने एक लचक छोड़ी, वो ये कि जो है ना सियासी कमेटी अपना इजलास बुलाए और सियासी कमेटी उसमें जो फैसला करे तो वो ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया कि हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो सियासी कमेटी है वो हिस्सा लेना चाहती है, वो कोई रिश्तेदारों को या उनको घुसाना चाहती है जो है ना वो उसमें। बहरहाल देखते हैं, क्योंकि आज जो तोशा खाना की समाअत होनी थी बुध वाले दिन, वो रात के पैगाम के बाद वो मुलतवी कर दी गई है, अब वो नहीं होगी।
نہ صرف یہ آج والی نہیں ہوگی بلکہ میرا خیال ہے آپ پھر کافی عرصے تک عمران خان پہ، کیونکہ ہم وی لاگ میں ڈسکس کریں گے انہوں نے کیا پیغام دیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان پہ مزید سختیاں بڑھ جائیں گی، کیونکہ کل کی رپورٹ تھی کہ ان کو اخبار بھی مل رہا ہے، کتابیں بھی گھر والے لے کر گئے تھے، وہ کتابیں بذات خود ایک پیغام تھا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک بہت بڑے مصنف ہیں، ان کی کتاب تھی، اس کے علاوہ فلسطین پر ایک کتاب تھی، تو ان کتابوں سے ہی مقتدر جو ہے طاقتور حلقے وہ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، یا وہ کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں، یا وہ کون سی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ شہباز شریف نے کتاب منگوائی ہو، نواز شریف نے کتاب منگوائی ہو، زرداری نے کتاب منگوائی ہو؟ کیونکہ ان کا اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ کوئی سٹیٹسمین تھوڑے ہی ہیں، یہ تو بروکر ہیں، یہ تو پاور کوریڈور کے دلال ہیں۔ اس دفعہ تم یہ لے لو، مجھے یہ دے دو، کہاں سے جو ہے نا وہ جیب کاٹنی ہے، کہاں پہ ظلم کرنا ہے قوم پہ۔ آپ کو کل بتایا کہ تقریباً 1,27,00,000 کے لیپ ٹاپ ہی غائب ہو گئے، جس پہ یہ چوڑے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہم یہ اسکیم لا رہے ہیں، وہ غائب ہو گئے۔ کس نے غائب کیے؟ اب میں نے تو کیے نہیں، آپ نے بھی نہیں کیے ہوں گے، بہرحال یہ ان کی حالت ہے۔ اس کے بعد جو اہم ترین فیصلہ عمران خان کا اور دلچسپ ترین قرار دیا جا رہا ہے وہ ہے محمود خان اچکزئی۔ محمود خان اچکزئی رجیم چینج آپریشن میں عمران خان کے خلاف تھے اور عمران خان ان پہ شدید تنقید کرتے تھے، لیکن جب رجیم چینج آپریشن ہو گیا تو محمود خان اچکزئی نے دیکھا کہ جتنی بھی پارٹیاں تھیں یہ تو تسموں سے لٹک گئی، یہ تو پالش بھی شروع ہو گئی، انہوں نے ہاتھ بھی کالے کر لیے، منہ بھی کالا کر لیا اور پشت جو ہے وہ سرخ کر لی، تو وہ علیحدہ ہو گئے۔ جس طرح جاوید ہاشمی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اسی طرح محمود خان اچکزئی بھی کھڑے ہو گئے اور بالکل پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اب جو باہر پی ٹی آئی ہے اس کی اتنی کریڈیبلٹی ہے کہ ایک سیٹ والے محمود خان اچکزئی کی اپنی پارٹی ہے اور ان کی ایک سیٹ ہے، ان کو جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے قائد حزب اختلاف، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں، کیونکہ عمر ایوب جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں۔ اور کل عمران خان نے کہا، جس بات پہ سنا کہہ کے بھی لگے، کہ محمود خان اچکزئی کا مطلب ہے محمود خان اچکزئی، علی محمد خان نہیں، کیونکہ یہ لوگ لابنگ کر رہے ہیں۔ عامر ڈوگر لابنگ کر رہا تھا، علی محمد خان لابنگ کر رہا تھا کہ یہ شش کے مجھے مل جائیں، تاریخ میں میرا نام بھی لکھا جائے کہ میں اپوزیشن لیڈر تھا۔ تو عمران خان نے سب کو شٹ اپ کال دی اور جو ہے نا وہ محمود خان اچکزئی، یعنی اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رویہ مزید سخت ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلی جو ہے نا وہ دلچسپ موو تھی عمران خان کی، وہ تھی علامہ ناصر عباس۔ آپ جانتے ہیں کہ علامہ ناصر عباس کربلائی ہیں، بہت ہارڈ لائنر ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کا موقف اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے وہ سینٹ میں وہ قائد حزب اختلاف جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس، یہ بھی ان کی بھی ایک سیٹ ہے، ان کی بھی علیحدہ پارٹی ہے، لیکن یہ عمران خان کے ساتھ پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ جو تین لوگ کھڑے ہیں نا، ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک ہے محمود خان اچکزئی، ایک ہے علامہ ناصر عباس اور دوسرے ہیں صاحبزادہ حامد رضا، ان کا پی ٹی آئی سے تعلق بھی نہیں ہے، لیکن وہ عمران خان کے ساتھ وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ تو عمران خان نے بھی ان کو رسپیکٹ دی، عمران خان نے بھی ان کو جو ہے نا بدلے میں جو ہے نا وہ عزت دی۔ بہرحال ان کو نامزد کیا گیا ہے کہ جی یہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے خرم شہزاد، یہ زبردست جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مخلص کارکن ہیں، ان کو سینٹ کے الیکشن میں ٹکٹ نہیں ملا تھا، انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا۔ تو عمران خان نے کہا کہ اگر شبلی فراز کی سیٹ جاتی ہے، ابھی تو ان کو پشاور ہائی کورٹ نے سٹے دیے ہوئے، دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے۔ اگر سیٹ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے میں اکثریت ہے اس کی پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے کہا کہ خرم ذیشان کو جو ہے وہ نیا سینیٹر وہ کے پی کے سے بنایا جائے شبلی فراز کی جگہ پہ۔ یہ ایک فیصلہ انہوں نے سنایا۔ اس کے بعد جو انہوں نے فیصلہ سنایا وہ فیصلہ یہ تھا، اور یہ بڑا یعنی دھچکا تھا حکومت کے لیے، کیونکہ اس میں بڑا حلوہ مانڈ ہوتا ہے، اس میں بڑے کھانچے ہوتے ہیں، اس میں بڑے کام کرائے جاتے ہیں۔ یہ ہیں قائمہ کمیٹیاں، یعنی قائمہ کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے اس کے بڑے ششکے ہوتے ہیں، ان کے ممبروں کے بڑے ششکے ہوتے ہیں، ہر اجلاس کے الاؤنسز ہوتے ہیں، بہرحال بڑا کھلی ولی پروگرام ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پھر یہ ایک کلب ہے، خود ہی یہ سمیولہ ٹکلیمولہ کرتے ہیں، جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو ہے نا ارکان ہیں قائمہ کمیٹیوں کے
اور جو ہے نا یہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے عمران خان نے کہا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں. یہ بہت بڑا اعلان تھا، بہت بڑا اعلان تھا اور بہت بڑا دھچکا تھا پی ٹی آئی کے چابی والے کھلونوں کے لیے، جو جا کے جو ہے نا ادھر بڑے کلب والے کپڑے پہن کے بیٹھتے اور اپنے فلسفے جھاڑتے. ان کو کہا کہ نکلو باہر اور جو ہے نا وہ استعفے دو. اب سارے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلیوں سے نکلنے کا یہ پہلا سٹیپ ہے. یعنی عمران خان اب اگلے سٹیپ میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسمبلیاں بھی چھوڑ دیں. یعنی اسمبلی میں آپ دیکھیں نا کہ 80 یا 90 ارکان ہیں پی ٹی آئی کے، تو وہ کس جو ہے نا مرض کی دوا ہیں، سوائے تنخواہوں کے، سوائے الاؤنسز کے. کیا انہوں نے کیا ہے؟ یعنی اتنا عرصہ ہو گیا، انہوں نے عمران خان کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ تو منگل کو ڈیالہ نہیں چاہتے، وہ تو ہائی کورٹ میں نہیں آتے کہ عمران خان کا کیس لگایا جائے، وہ تو سپریم کورٹ میں نہیں چاہتے کہ عمران خان کا کیس لگایا جائے. تو استعفے دے دیں تو یہ نظام مزید ایکسپوز ہوگا انٹرنیشنلی کہ جی اس نظام کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی اپوزیشن. بہرحال یہ زبردست جو ہے وہ عمران خان نے ان کا حلوہ مانڈا جو ہے وہ بند کر دیا ہے. اس کے بعد عمران خان نے، یعنی آپ کو یاد ہوگا مصباح الحق کے دور میں جو ہے نا وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم وہ نمبر 1 سٹیٹس کی جو ہے نا وہ ٹیم تھی. بعد میں رمیز راجہ ہے، رمیز راجہ نے بھی جو ہے وہ اچھی کرکٹ چلانے کی کوشش کی کیونکہ وہ پروفیشنل تھے، خود صاحب کے کپتان تھے. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ورلڈ کپ میں پاکستان نے انڈیا کو 10 وکٹوں سے ہرایا تھا، 10 وکٹوں سے، بابر اعظم اور رضوان نے. اب وہی بابر اعظم اور رضوان ہیں وہ لوفروں کی طرح پھر رہے ہیں، وہ اے کیٹیگری میں ہی نہیں آئے. یعنی جب کانٹریکٹ ملا تو اے کیٹیگری کا بندہ ہی نہیں تھا. تو عمران خان آپ کو پتہ ہے کرکٹ کا کتنا شوق رکھتے ہیں اور وہ مثالیں بھی کرکٹ کی دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو کچھ محسن نقوی نے جو ہے نا کرکٹ کے ساتھ کیا، یعنی اس وقت جو ٹیم ہے نا اس میں 11 میں سے تقریباً 6 کھلاڑی کہا جاتا ہے وہ پرچیوں والے ہیں، وہ رشتہ دار ہیں، نہ ان کو کھیلنا آتا ہے نہ ان کو کھیل کا سینس ہے. جو کپتان بنایا ہے وہ ویسے بنا دیا ہے. یہ سارے پرچیوں والے. محسن نقوی خود کس بیس پہ ہے؟ رشتہ داری بیس پہ، خود سفارشی ہے. یعنی محسن نقوی کی کیا جو ہے نا وہ ایکسپرٹی ہے، وہ خود سفارشی ہے. وہ آرمی چیف صاحب کا رشتہ دار ہے، وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ ہے، وزیر داخلہ بھی ہے. امن و امان کی صورتحال دیکھیں، وزیر داخلہ اور کرکٹ کی صورتحال دیکھیں. تو عمران خان نے کو ریلیٹ کیا ہے کہ جو حالت کرکٹ میں کر دی گئی ہے اسی طرح پاکستان کی حالت ہے. کیونکہ پاکستان میں بھی چن چن کے جو پسندیدہ لوگ تھے، نااہل لوگ تھے، ان کو بٹھایا گیا عہدوں پر اور انہوں نے جو تماشا لگایا وہ آپ کے سامنے. تو یہی حال جو ہے وہ کرکٹ کا بھی ہے اور یہی حال جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کا بھی ہے. اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف لوگوں کو جو ہے وہ لانچ کیا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ معافی مانگ لیں. یعنی مختلف وقتوں میں سب سے پہلے سہیل وڑائچ نے یہ کام شروع کیا. انہوں نے جو ہے وہ کالم لکھا کہ ڈیئر قیدی جی آپ معافی مانگ لیں. ٹھیک ہے، سہیل وڑائچ کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں. پھر آئے ٹی وی پر اعجاز الحق، یہ جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی شرمندگی کا اظہار کر دیں، علی مین گناپور ایک دفعہ تیار بھی ہو گئے تھے بقول اعجاز الحق کے. اس کے بعد آتے ہیں انصار عباسی. انصار عباسی کہتے ہیں کہ چلیں معافی نہیں بھی مانگنی تو خیر ہے، معافی نہ مانگے، لیکن یہ جو بے لگام، یہ جو بدتمیز، یہ جو بد تہذیب سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا، اس کو کنٹرول کیا جائے. اب عمران خان کس طرح کنٹرول کریں سوشل میڈیا کو؟ کروڑوں لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ موبائل فون ہے، لوگوں کی اپنی مرضی ہے، وہ عمران کی سنتے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو عدالتوں میں دیکھتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں. تو آخر میں جو ہے وہ خواجہ آصف کو لانچ کیا گیا. یہ وزیر دفاع ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ عدالت میں معافی مانگ لیں، عمران خان اسمبلی میں جو ہے نا وہ معافی مانگ لیں، قوم سے معافی مانگ لیں. یعنی یہ نظام کی بڑی جو ہے وہ خواہش تھی کہ عمران خان جو ہے وہ معافی مانگ لیں. اب عمران خان کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، اس وقت ملک میں ان کا قانون ہے، عاصم لا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ہائیبرڈ نظام نہیں ہے، یہ مکمل طور پہ آمریت ہے اور آمریت ہے جنرل عاصم منیر کی. 9 دفعہ انہوں نے براہ راست نام لیا. جو رات کو ان کے آفیشیل جو ہے وہ ٹویٹر سے ٹویٹ آیا تو وہ اتنا سخت ٹویٹ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت بھی اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پائے گی اور کوئی بھی جو ہے وہ مونچھوں والا وہ اس کو ری ٹویٹ نہیں کر پائے گا.
یعنی انہوں نے کہا کہ عدالتوں کا حشر دیکھیں، ججوں کو انہوں نے بے ضمیر قرار دیا، ججوں کو انہوں نے بکو قرار دیا کہ تم لوگوں نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا، کہ تم لوگ جو ہے وہ کسی کے کہنے پر بے گناہوں کو جو ہے وہ سزائیں دے رہے ہو اور ان کے جو مستقبل ہیں، ان کے جو فیوچر ہیں وہ برباد کر رہے ہو۔ تو بہرحال عمران خان نے 9 دفعہ نام لے کر عاصم منیر کو ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ جب ان کو DGI کے عہدے سے ہٹایا گیا تو انہوں نے زلفی بخاری کے ذریعے وہ بشرا بی بی کے ساتھ ملنے کی کوشش کی۔ بشرا بی بی نے وہ کوشش مسترد کر دی، ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر مجھ پہ دباؤ بڑھا کہ جی یہ جو ہے وہ آپ بشرا بی بی کو چھوڑ دیں، بشرا بی بی کو طلاق دے دیں۔ اور انہوں نے فیصل وارڈا کا بھی حوالہ دیا کہ فیصل وارڈا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ چکے ہیں کہ جو ہے وہ کریں، یعنی یہ علیحدگی اختیار کریں آپس میں۔ اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ جو ٹوٹل اختیارات ہیں، جو اختیارات کا منبع ہے اس وقت پاکستان میں، وہ جنرل عاصم منیر ہیں۔ انہوں نے مثال دی کہ آپ امریکی صدر دیکھیں، وہ کبھی سرکاری ملازموں کو نہیں ملتے اس طرح، اور واقعی ان کا سٹیٹس ہی نہیں ہے کہ وہ ملے، لیکن جنرل عاصم منیر سے انہوں نے ملاقات کی۔ وہ ملاقات اس لیے کی کہ ٹرمپ کو پتہ ہے نا، اداروں نے بتایا تھا کہ سب کو یہی کر رہے ہیں، سب کو یہی کر سکتے ہیں، وہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہ تو اردلی ہیں، وہ تو ہیں، ان سے آپ نے کیا کرنا ہے۔ بہرحال یہ مثال بھی عمران خان نے دی کہ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کی۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ آپ بہت زیادہ اسلام کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن آپ کو نہ اخلاقیات کی سینس ہے اور نہ ہی آپ کو اسلام کی سینس ہے۔ اصل میں ان کا کام نہیں ہے نا، انہوں نے تربیت اور حاصل کی ہے لڑنے کی اور جو ہے نا وہ مرنے کی اور مارنے کی، لیکن پھر وہ دوسرے شعبے میں۔ تو یہ بہرحال عمران خان نے تقریباً تمام کشتیاں جو ہے وہ جلا دی ہیں۔ آج والی جو کارروائی تھی وہ ملتوی ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پھر اخبارات بند کر دیے جائیں گے اور عمران خان پہ سختی مزید کی جائے گی، ان کے خاندان پہ سختی کی جائے گی۔ اور یعنی ایک لائنر میں بولوں تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو رہا ہے، کچھ بھی، تو وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے حکم سے ہو رہا ہے۔ نہ کوئی سول گورنمنٹ ہے، نہ یہاں پہ پارلیمنٹ ہے، نہ یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ جج ہیں، یہ بے ضمیر ہیں، یہ بکو ہیں۔ ان کی باتوں کا خلاصہ یہ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے گنڈاپور کو چارج شیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گنڈاپور ملنے کیوں نہیں آتا، کوشش کیوں نہیں کرتا، وہ سپریم کورٹ میں جائے اور سپریم کورٹ میں استدعا کرے کہ جی میں نے مشورے لینے ہیں اپنی پارٹی کے چیئرمین سے، تو وہ کوشش ہی نہیں کرتا۔ اب گنڈاپور جان بوجھ کے کوشش نہیں کرتا، ہر کسی کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ایسی لائنز دینی ہیں، ایسے مشورے دینے ہیں جن پہ گنڈاپور کے پر جلتے ہیں۔ مثلا عمران خان نے کہا کہ وزیرستان کا آپریشن کیوں ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے، زیادہ نقصان ہو رہا ہے، زیادہ نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈرون حملے جو ہے وہ کیوں ہو رہے ہیں، یعنی ڈرون حملوں کو روکا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے بجٹ کے بارے میں کہا تھا کہ میرے ساتھ مشورہ کیا جائے، لیکن یہ اتنا ڈرپوک نکلا کہ سارے صوبوں سے پہلے گنڈاپور نے جو ہے نا وہ بجٹ اپنے صوبے کا منظور کرا لیا کہ کہیں پہ جو ہے نا وہ بادشاہ سلامت نکال ہی نہ دیں، اتنا یہ کرسی کا کیڑا بن گیا۔ بہرحال گنڈاپور کو بھی عمران خان نے ٹھیک ٹھاک سنائی۔ گنڈاپور کی ایک جو ہے نا وہ آڈیو بھی لیک ہوئی ہے جس میں وہ سالار خان کو بڑی ننگی گالیاں دے رہے ہیں۔ آج کل ڈیسپریٹ ہیں کیونکہ کریڈیبلٹی روز بروز کھوتے جا رہے ہیں، یعنی جو ارکان ہیں یا جو ورکرز ہیں وہ اب گنڈاپور کو وہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو کسی دور میں گنڈاپور کی تھی۔ تو وہ ڈیسپریٹ ہو کر جو ہے نا فون پہ بہت ننگی گالیاں دے رہے ہیں۔ سنا ہے کہ سالار خان کو دے رہے ہیں، حالانکہ یہ ان کا سٹیٹس نہیں ہے، وہ CM ہے اور جو ہے نا وہ پارٹی کے بڑے عہدے پہ ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے ہو سکتا ہے وہ ڈیر اسماعیل خان سے بھی الیکشن ہار جائیں، جو ان کی حالت ہے۔ بہرحال عمران خان نے ان کو جو ہے وہ چارج شیٹ کیا ہے۔ زبیر علی خان ہے، بہت زبردست جو ہے وہ صحافی ہیں، ان پہ جو ہے نا کافی سختیاں کی گئی، اور جب سختیاں بہت زیادہ بڑھی تو پھر ظاہر ہے انسان ہے، ایک حد ہوتی ہے، تو یہ بھی ملک جو ہے وہ چھوڑ گئے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان نے پیغام دیا ہے جیل سے کہ اگر مجھ سے تمام جو کچھ ہوا ہے، اگر جنرل عاصم منیر جو ہے وہ تمام چیزوں پر معافی مانگ لیں جو میرے ساتھ ذاتی ہوا ہے، یعنی جو پرسنلی میرے ساتھ ہوا ہے، جو مجھے جیل میں رکھا گیا، جو مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، جو مجھ پہ سختیاں کی گئی، جو مجھے قید تنہائی دی گئی، جو مجھ پہ 250 مقدمے ہوئے، جو مجھ پہ عدت جیسا گھٹیا کیس بنا، تو میں وہ سارا کچھ جو ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی جو کچھ میرے ساتھ ہوا۔
پاکستان کی خاطر جو ہے میں یہ سارا کچھ معاف کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے ان تمام جو ہے نا وہ چیزوں پہ یہ جتنا کچھ ہوا اس دوران اس پہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ مجھ سے ایک تو معافی مانگے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جہاں پہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج پڑی ہے، ایک تو جس دن مجھے گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج، یہ بات میں آپ کو بتا دوں شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو کہ جب عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تو بعد میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہی چوری ہو گئی ہائی کورٹ کی، یہ شاید آپ کو نہ پتہ ہو۔ تو بہرحال وہ چوری ہو گئی تھی۔ عمران خان نے کہا جس طرح گرفتار کیا گیا کھڑکیاں دروازے توڑ کے، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور جو لاہور میں ہوا کور کمانڈر ہاؤس پہ ہوا جو 9 مئی ہوا، کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ جو 9 مئی ہے نا یہ جنرل عاصم منیر صاحب کی انشورنس پالیسی ہے، اور یہ نون لیگ کی بھی انشورنس پالیسی ہے، یہ پیپلز پارٹی کی بھی انشورنس پالیسی ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے عوام کے لیے، ان کو ووٹ ملے ہیں، ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ 2 نمبر ہے، وہ جعلی ہے، انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ رپورٹ ہے شہزاد پراچا صاحب کی۔ شہزاد پراچا صاحب جو ہے نا وہ بہت زبردست رپورٹر ہیں، جو ہے نا وہ معیشت کے اکانومی کو بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کمپیریزن کیا ہے کہ عمران خان کے دور میں جو گروتھ تھی وہ 6.1 تھی، تقریباً 18 ارب ڈالر جو ہے وہ ریزروز پڑے تھے۔ اس کے علاوہ کرونا کو عمران خان نے کنٹرول کیا، برآمدات جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، اور جو ریمیٹنسز تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ تو انہوں نے تقابلی جائزہ لیتے ہوئے اس حکومت کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ صرف جو پنجاب گورنمنٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ اس نے 38 دنوں میں 421 ارب روپیہ ادھار لیا ہے، 38 دنوں میں 421 ارب۔ اب یہ کوئی میتھمیٹیشین وہ 421 ارب پہ 38 دن کو تقسیم کر دے اور خرچہ نکالے کہ یہ پر ڈے جو ہے یہ کتنا بنتا ہے۔ یہ ٹک ٹاک کے یہ فضول منصوبے، اور یہ جو ہے نا بس دکھا دیا ٹک ٹاک بن گئی، منصوبہ ختم، بس نیا منصوبہ۔ یعنی جتنے منصوبے وہ لانچ کر چکی ہیں تو اب تک تو پنجاب میں جو ہے نا وہ لہریں بہریں ہو جانی چاہیے تھی ہر طرف، جتنے یعنی وہ روزانہ 10 منصوبوں کا افتتاح کرتی ہے مکھیہ منتری، سامنے ایک بھی نہیں ہے۔ آپ خالی جاپان دیکھ لیں، 5 دن بعد یا 6 دن بعد وہ پی ایف کے طیارے پر واپس تشریف لے آئی ہیں، اور 16 کروڑ روپیہ وہ پھونک آئی ہیں۔ نہ کسی بندے سے ملاقات ہوئی، نہ کوئی بڑی شخصیت ملی، نہ کوئی آفیشل ملا، نہ جاپانیوں نے منہ لگایا، نہ پاکستانیوں نے منہ لگایا، کبھی کس دکان پہ، کبھی کس پارک میں، کبھی کس شاپ پہ، یہ دورہ تھا۔ اور جاپانی حیران تھے کہ یہ جو ہے نا وہ 30 بندے، وزیروں کے بچے، ان کی سہیلیاں، ان کے دوست، یہ سارا جو ہے نا وہ جہاز بھر کے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ تالیاں بجانے والے بھی پاکستان سے جو ہے نا وہ لے کر گئے تھے۔ ادھر یہ صورتحال ہے۔ ادھر کہا جا رہا ہے کہ ستلج اور پنجاب میں جو ہے، بلکہ راوی میں بھی جو پانی کی سطح ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، اور کئی جگہوں پہ جو ہے وہ اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ یعنی پاکستان ایک دفعہ پھر تیاری کرے، جو اگست کے آخر اور ستمبر کے شروع میں ہوتا ہے، یعنی پانی آ جاتا ہے اور اربوں کا نقصان ہوتا ہے لوگوں کا، وہ میرا خیال ہے خدا نہ خواستہ پھر وہی دن آ گئے ہیں، کیونکہ بھارت میں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، ان کے ڈیمز بھر گئے ہیں، اور جب ان کے ڈیمز جو ہے وہ بھر جاتے ہیں وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی بتا کے چھوڑتے ہیں، کبھی بغیر بتائے چھوڑتے ہیں، اور ادھر قیامت آ جاتی ہے۔ اب جب ہمیں پانی ضرورت ہوگا، یعنی وہ جنگ تو ہم نے جیت لی، ٹھیک ہے، ہم فیلڈ مارشل بھی بن گئے، لیکن پانی بند ہے ہمارا۔ جب اب ہمیں ضرورت ہوگی نا وہ پانی بند کر لیں گے، جب پانی کی سخت ضرورت ہوگی۔ تو اصل معاملہ تو پانی کھلوانا ہے۔ ترجیحات میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ 38 دنوں میں 421 ارب روپے وہ ادھار لیا گیا ہے، اور یہی پراچا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان آنے والے تھے اور شاید خاقان عباسی یہی کام کر رہے تھے آخری دنوں میں، تو انہوں نے کسی جگہ پہ کہا تھا کہ آنے والی حکومت کے راستے میں اتنی بارودی سرنگیں لگانی ہیں کہ ان کو لگ پتہ جائے۔ یہ سوچ ہے ملک کے بارے میں ان کی، یہ سوچ ہے کہ آنے والے کو لگ پتہ جائے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بارودی سرنگیں لگا رہے ہیں نا، کیونکہ ان کی تو دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی بھی نہیں جیتا ہوا، 2 نمبر مینڈیٹ ہے۔ آج عدالتیں آزاد ہو جائیں، آج ٹریبونل آزاد ہو جائیں، آج جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ غیر جانبدار ہو جائے، آج امریکہ ان کے سروں سے ہاتھ اٹھا لے تو ان کا کیا بنے گا؟
اور یہ بارودی سرنگیں کس کے لیے لگا رہے ہیں اور جلدی میں کیوں ہیں؟ جلدی میں اسی لیے ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کس وقت ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے یعنی پیپلز پارٹی ہو گئی، ایم کیو ایم ہو گئی، اس کے علاوہ جو ہے نا کراچی میں آپ نے دیکھا کہ آدھا گھنٹہ بارش ہوئی اور کیا حال ہوا کراچی کا، سارے اسی چکر میں کہ ہم نے لگانی ہے دہاڑیاں۔ یہ کوئی سٹیٹس مین تو ہے نہیں، یہ تو ہیں چور چکے، یہ ہیں اٹھائی گیرے، یہ ہیں قبضہ گروپ، یہ کرتے ہیں قبضہ، کبھی 2 سال چل جاتا ہے، کبھی 3 سال چل جاتا ہے، کبھی 4 سال چل جاتا ہے لوگوں کی۔ کل میں نے آپ کو پبلک نیوز کا جو ہے وہ بتایا تھا کہ اس دور میں جو سروے ہوا ہے اتنی سختی میں، تو 89% جو مقبول پارٹی تھی وہ پی ٹی آئی تھی، 89%، اور نون لیگ تھی 7%۔ اتنی زیادہ ٹک ٹاکیں دیکھنے کے باوجود جو ہے نا نون لیگ 7% تھی اور پیپلز پارٹی تھی 2%۔ پیپلز پارٹی تو اب کراچی سے نکل کے وہ کہیں سانگڑ کے کونے میں یا مہنجو دڑو یا ادھر جو ہے نا نواب شاہ ادھر کہیں گوٹھوں میں چلی گئی ہے، ان کا تو نام ہی کوئی نہیں سننا چاہتا نا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، ان سے تعلق، ان سے رشتہ داری وہ سیاست میں ان ہے، ورنہ یہ حالت ہے کہ 38 دنوں میں 421 ارب روپے جو ہے وہ پھونک دیا گیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔